मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। तालिबात, आज हम उन हस्तियों के हवाले से तज़किरा करना चाहेंगे कि जो वजह तख्लीक़ कायनात है, यानी मोहम्मद व आलि मोहम्मद, वो हस्तियाँ कि जिन्हें परवरदिगार दो आलम ने अपने नूर से तख्लीक़ किया, जिनके सदक़े में इस कायनात को तख्लीक़ किया और हमें नेमात जावेदानी अता फरमाई। वो हस्तियाँ हैं कि ख़ुद अपने हवाले से रिसालत माब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की रिवायत है, फरमाते हैं कि रिसालत माब ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे, अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम को एक ही नूर से पैदा किया। इनके नूर को निचोड़ कर हमारे शियों को खल्क़ किया। जिस वक्त हमने खुदा की तस्बीह की तो उन्होंने भी तस्बीह की, जब हमने तक़दीस की तो उन्होंने भी तक़दीस की, हमने तहलील की उन्होंने भी तहलील की, जब हमने बारी ताला की तमजीद की तो उन्होंने भी तमजीद की, हमने खुदा की वहदानियत का इकरार किया उन्होंने भी ऐसा ही किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन और फ़रिश्तों को पैदा किया। 100 साल गुज़रने के बावजूद फ़रिश्तों को न तस्बीह की समझ थी और न तक़दीस का पता था। बस पहले हमने खुदा की तस्बीह बयान की, हमारे बाद हमारे शियों ने, और उसके बाद फ़रिश्तों ने तस्बीह बयान की। परवरदिगार दो आलम की तक़दीस, तमजीद और तहलील के बारे में ऐसे ही है। बस हमने इस वक्त खुदा को वाहदहुल्ला शरीक समझकर इबादत की जब यकता परस्ती बिल्कुल ना थी। बस खुदावंदे आलम के लिए ये सज़ावार है कि इसने जिस तरह हमें और हमारे शियों को इम्तियाज़ बख्शा, इसी तरह वो हमें और हमारे शियों को आला इल्लीन में जगह अता फरमाए। फिर मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें और हमारे शियों को जिस्मानी क़ालिब में डालने से पहले मुंतखब किया। इसके बाद अल्लाह ने हमें पुकारा, हमने जवाब दिया। बस इसने हमें और हमारे शियों को इस्तग़फ़ार करने से पहले बख्श दिया। यानी कि किन हस्तियों की बात हो रही है? मोहम्मद और मोहम्मद की, और उनके सीरत पर मुकम्मल तौर पर अमल करने वाले शियों की बात हो रही है कि जिन्होंने कभी भी मोहम्मद और मोहम्मद के हुक्म की नाफरमानी नहीं की। ये वो हस्तियाँ हैं कि जिनकी मोहब्बत, जिनकी विलायत की मोहब्बत, जिनकी वजूद की, जिनकी सीरत की मोहब्बत हमारे दिलों में कायम है। परवरदिगार इसे हमारे दिलों में इसी तरह कायम रखे और इसकी बाहर की ताज़गी हमेशा इसी तरह बरकरार रखे। इसी तरह इस विलायत की खुशबू को हमारे दिलों में जागुज़ी रखे और रोज़ फलता फूलता करे। ये वो हस्तियाँ हैं कि जिसके हवाले से जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं। मुफस्सिर बिन उमर की रिवायत है, कहते हैं कि मौला ने फरमाया कि खुदावंद मुतआल फरमा रवाई व बादशाही में यकता है। इसने अपने मखसूस बंदों को अपनी शनाख्त करवाई है। इसके बाद अपना अम्र इनके सुपुर्द कर दिया और बहिश्त इनकी मिल्कियत में दे दी। अल्लाह ताला जिन्नो इंस में से जिसके दिल को पाकीज़ा करना चाहता है, इससे हमारी विलायत की शनाख्त करवा देता है, और जिसके दिल को फासिद करना चाहता है, इससे हमारी मारिफत से रोक लेता है। इसके बाद छठे इमाम फरमाते हैं, ए मुफज्जिल, खुदा की कसम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का अपने हाथ से बनाना और इनमें अपनी रूह को फूंकना सिर्फ़ इस वजह से था कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इक़रार विलायत किया। अल्लाह ने मूसा से गुफ्तगू नहीं की जब तक उन्होंने विलायत का इक़रार ना किया। अल्लाह ने ईसा इब्न मरियम को आलमीन के लिए निशानी करार नहीं दिया मगर इस खुजू की वजह से जो उन्होंने अली अलैहिस्सलाम के बारे में किया। इसके बाद छठे इमाम फरमाते हैं, खुलासा ये कि मखलूक़ात में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारी अबूदियत और ग़ुलामी के बग़ैर खुदा की नज़र लुत्फ़ व करम का सबब बनी हो। वो हस्तियाँ कि जिनकी विलायत की मोहब्बत को दिलों में रखना वाजिब करार दिया गया और जिनकी वजह से, जिनकी विलायत की मोहब्बत को दिलों में रखने के सबब अंबिया को मकाम और मारिफत अता की गई। जिसके दिल में जितनी मोहब्बत और मारिफत मौजूद थी, उसको उतना ही बुलंद मकाम अता किया गया। एक दिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जनाब इब्न अब्बास से, ए इब्न अब्बास, नमाज इशा पढ़ने के बाद हयाना सहरा में मेरे पास आना। वो कहते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सहरा का रुख किया, इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त रात चांदनी थी। आपने अपना चेहरा अक़दस मेरी तरफ करते हुए फरमाया, ए इब्न अब्बास, अलहम्द की अलिफ और कलमे की हम्द की तफसीर क्या है? चूँकि मैं कुछ नहीं जानता था लिहाजा मैं खामोश रहा। मौला अली ने सकूत को तोड़ा, गुफ्तगू का आगाज़ किया और काफ़ी देर तक अलहम्द के लाम की तफसीर बयान करते रहे। फिर मुझसे पूछा, ए इब्न अब्बास, कलमा अलहम्द के लाम की तफसीर क्या है?
میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ حضرت کافی دیر تک الحمد کے لام کی تفسیر بیان کرتے رہے، پھر فرمایا الحمد کے حرف ہا کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے کہا آقا مجھے معلوم نہیں۔ حضرت نے کافی دیر تک حرف ہا کی تفسیر بیان کی، پھر کہا الحمد میں حرف میم کی تفسیر کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے کافی دیر تک کلمہ میم کی تفسیر بیان کی، فرمایا الحمد کے حرف دال کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا آقا مجھے یہ بھی معلوم نہیں۔ حضرت نے کلمہ الحمد کے حرف دال کی تفسیر طلوع فجر تک بیان کی۔ اس کے بعد مجھے مخاطب ہو کر کہا اے ابن عباس اٹھو، گھر جاؤ تاکہ نماز صبح کے لیے آمادہ ہو سکو۔ وہ کہتے ہیں جب میں کھڑا ہوا تو محسوس کر رہا تھا کہ میں حضرت کی تمام گفتگو سمجھ چکا ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے قرآن کے متعلق اپنے اور علی کے علم کے متعلق غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے بحر بیکراں کے مقابلے میں چھوٹا سا تالاب ہو۔ وہ ہستی ہیں ذات حیدر کرار کہ جن کی ولایت کی محبت دلوں میں اس طرح خوشبو کی طرح بس جایا کرتی ہے جو رگ پے میں سرائیت کر جاتی ہے، اور اگر محبت اتنی جاگزی ہو جائے تو لامحالہ عمل کے ذریعے نظر آتی ہے۔ ہر امام کا چاہنے والا، ہر امام کا شیعہ، ہر امام سے محبت کرنے والا جتنی زیادہ محبت کرتا چلا جاتا ہے، ولایت کی خوشبو اس کے عمل سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے عمل میں نمازوں میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اعمال کے مطابق معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو علی کا شیعہ ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ علی سے محبت کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ معصوم کی محبت، یہ مولا کائنات کی محبت جس کے دل میں جتنی جاگزی ہوتی ہے، جس درجے کی محبت ہوتی ہے، اتنا ہی درجے پر اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کل ایمان سے محبت کرنے والا ایمان کی منزلوں کو طے نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نفس اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کے نفس کی طرح اپنے نفس کو پاک کرنا نہ شروع کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اذن اللہ سے محبت کرنے والا اپنے کانوں کو برائیوں سے محفوظ نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لسان اللہ سے محبت کرنے والا، ان کی ولایت کی خوشبو کو دل میں بسا لینے والا، اپنی سانسوں کی مہک میں بسا لینے والا، اپنے خیالات اور فکر میں علی علی کی خوشبو کو رچانے والا اپنے امام کی سیرت کو نہ اپنائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سیرت سے نظر آ جاتا ہے، کردار سے نظر آ جاتا ہے، اعمال سے نظر آ جاتا ہے کہ یقیناً یہ اس کا چاہنے والا ہے جو کل ایمان ہے، یہ اس کا چاہنے والا ہے جو شب ہجرت جب سویا تو اپنے نفس کو خدا کی مرضی کے لیے جو ہے فروخت کر کے سویا ہے، جو چاہنے والا عمل سر انجام دیتا ہے اسے دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے یہ اس کا چاہنے والا ہے جو قدم قدم پر رسول کی اور اسلام کی حفاظت کرتا رہا، جو استقامت کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، اپنے نفس کی طہارت کے ساتھ اس مسلک پر، اس مذہب پر مکمل طور پر قائم رہا، نہ وہ ڈرا، نہ وہ بکا، نہ وہ ہٹا، اپنے مقصد پر مضبوطی سے قائم رہا۔ یہ عمل بتاتا ہے کہ علی کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے، علی کا دوست دار کیسا ہونا چاہیے، علی کی ہمنشینی کی خواہش دلوں میں رکھنے والا اپنے آپ کو کس مقام تک تیار کر رہا ہے، کس حد تک اپنے نفس سے، اپنے نفس کی برائیوں سے جان چھڑا رہا ہے اور اپنے نفس کو مولا کائنات کی سیرت سے آراستہ کر رہا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا چاہنے والا سادگی اختیار نہ کرے جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا امام، اس کا پیشوا، اس کا امیر المومنین، تمام کائنات پر پروردگار دو عالم کی جانب سے مولا قرار دیے جانے والی ہستی جو کی خشک روٹی اور ایک پانی کا کٹورا سامنے رکھ کر اس سے افطاری بھی کیا کرتا ہے اور اس سے سحری بھی کیا کرتا ہے، جس کی غذا میں صرف جو کی روٹی، نمک اور پانی ہوا کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا چاہنے والا سادگی کو اختیار نہ کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا دوستدار، علی کا شیعہ علی کی پیروکاری نہ کرے، علی علیہ السلام کی طرح نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش نہ کرے، اپنے قلب میں خشوع و خضوع اور رقت اور الہ و زاری کی عادتوں کو نہ اپنائے؟ کیسا ہو سکتا ہے کہ علی کا شیعہ شب زندہ دار نہ ہو؟ اور اگر ایسا نہیں ہے، یہ تمام خصوصیات اس چاہنے والے میں پیدا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ولایت کی خوشبو کو نہیں پایا، اس نے ولایت کی خوشبو کی معرفت کو حاصل نہیں کیا۔ وہ مولا کائنات کے مقام کو تو جانتا ہے، ان کی معرفت تو رکھتا ہے،
لیکن ان کے عمل کو اپنی سیرت میں شامل کرنے کا روادار نہیں ہے۔ تو ایسا چاہنے والا یقیناً مولا کائنات اس کے طلبگار ہرگز نہیں ہو سکتے کہ مولا کائنات کا چاہنے والا کبھی بھی عمل میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جس طرح مولا نے تمام اذیتوں، پریشانی اور مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے دامن اسلام میں اپنے عمل کے موتیوں کو بکھیر دیا، اسی طرح امام کا سچا چاہنے والا، امام کا سچا دوست، امام کا سچا شیعہ کبھی بھی عمل میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کے کردار کو دیکھ کر بھی لوگ اسلام کی جانب آتے ہیں، اس کے اعمال کو دیکھ کر بھی لوگ اس ہستی کی طرف آتے ہیں، اس ہستی کی طرف کہ جس نے تقدیر خم کے میدان میں ولایت کا اعلان کیا، جس کی ولایت کا اعلان کیا گیا، اس ہستی کی طرف کون بلائے گا؟ ان کے چاہنے والے لوگوں کو بلائیں گے، اپنے عمل کے ذریعے بلائیں گے، اپنے عمل کی خوشبو سے بلائیں گے۔ یہ ولایت دلوں میں رکھنے والی چیز ہے، لیکن عمل بن کر جب بکھرتی ہے تو تمام عالم میں خوشبو بکھیر دیتی ہے۔ اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ علی کے چاہنے والے ہمیں نظر آئے۔ تاریخ نے بتایا مقداد بھی تھے، سلمان فارسی بھی تھے، بوذر بھی تھے، قمبر بھی تھے، حذیفہ بھی تھے، اور تمام وہ افراد جو چاہنے والے تھے علی علیہ السلام کے، اور وہ اصحاب جو اس معیار پر تھے ایمان کے کہ جن کے لیے مولا کائنات ان کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ وہ مالک اشتر بھی تھے، وہ ہجر بن عدی بھی تھے کہ جنہیں مولا یاد کر کے رویا کرتے تھے، جن کو بیان کیا کرتے تھے، جن کی سیرت کو، تو وہ علی کے شیعہ تھے کہ جنہوں نے اپنے اعمال کی خوشبو سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنی خوشگوئی سے اور اپنی صداقت بیانی سے مولا کے کردار کو زمانے تک پہنچایا۔ وہ سولی پر بھی چڑھے لیکن ذکر حیدر کرار کرتے ہوئے چلے، وہ جلا وطن بھی ہوئے لیکن علی سے محبت کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اسلام سے محبت کو انہوں نے نہیں چھوڑا، قرآن سے محبت کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ وہ قرآن کو بھی اپنی زندگی کا منشور بنائے رہے، وہ علی کی سیرت کو بھی اپنی زندگی کا منشور بنائے رہے۔ یہ ولایت کی خوشبو ہے جو عمل میں نظر آتی ہے، یہ ولایت کی خوشبو ہے جو علی کی شیعہ میں نظر آتی ہے۔ آج ہمارے مجتہدین، ہمارے فقہا سیرت کا عملی پیکر ہیں۔ مولا کائنات نے جس طرح ایک عظیم ولایت کی بنیاد رکھی، وہ تمام مجتہدین، وہ تمام فقہا اس حکومت الہی اور اس عدالت الہی اور اس نفاذ ولایت مولا کائنات کے اسی طرح سے پرتوں ہیں، اسی طرح سے سچے عاشق ہیں جس طرح سے ایک سچے شیعہ کو ہونا چاہیے۔ تو ہم سب جو امام کے شیعہ ہونے کے دعوے دار ہیں، جو امام کے دوستدار ہونے کے دعوے دار ہیں، ہمیں نظر رکھنی چاہیے اپنے علماء اور مجتہدین اور فقہا پر، ان فقہا اور مجتہدین پر کہ جنہوں نے علی کی سیرت کو اپنا توار بنایا، اپنی زندگی میں شامل کیا۔ آج وہ ڈر نہیں رہے، آج وہ بک نہیں رہے۔ زمانہ ظلم و ستم کیے جا رہا ہے لیکن ہمارا کبھی بھی نہ فقی بکا، نہ ہمارا کبھی بھی ہمارا کوئی مجتہد بکا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مولا کائنات، ہمارے معصوم علیہ السلام، تمام معصومین علیہ السلام کی ولایت کی محبت اگر ہمیں دیکھنی ہے تو ہم اپنے علماء کے سینوں میں دیکھیں، ان کے کردار میں دیکھیں کہ جن کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں سیرت حیدر کرار زندہ ہوتی ہے، جن کو دیکھ کر ہمیں امام علی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو یہ ولایت علی کی خوشبو جو ہمارے مجتہدین اور ہمارے فقہا دنیا کے گوشوں کنار میں پھیلا رہے ہیں، یہ ہم سب پر چاہیے، ہم سب پر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے۔ ہم ایک ایک چاہنے والے پر، ایک ایک امام کے سچے چاہنے والے پر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ ہم اسی طرح بن کر دکھائیں جس طرح ہمارا امام ہم سے طلب کرتا ہے۔ ولایت علی کی خوشبو ہمارے دلوں میں، ہماری رگ و پے میں، ہمارے کردار میں، ہماری نماز میں، ہمارے صوم و صلات میں، ہمارے زکوٰۃ دینے کے انداز میں، کسی کی مدد کرنے کے انداز میں، کسی کی حاجت روائی کرنے کے انداز میں علی کی سیرت نمایاں ہونی چاہیے۔ علی کس طرح کسی کی مدد کیا کرتے تھے، علی کس طرح سجدے ادا کیا کرتے تھے، علی کس طرح زکوٰۃ دیا کرتے تھے، علی کس طرح دوسروں کی حاجت روائی کیا کرتے تھے۔ سیرت کے یہ پہلو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں، جبھی ہم ولایت کو پہچان سکیں گے، جبھی ولایت کی خوشبو کو محسوس کر سکیں گے۔ اور یقین جانیے جب ہم نے اپنی اس ولایت کی خوشبو کو محسوس کر لیا، اپنے عمل سے علی کا شیعہ ہونا ثابت کر دیا، تو پھر ہم علی کے سچے شیعہ ہوں گے، پھر ہم ولایت حیدر کرار کے ماننے والے ہوں گے۔ یہ وہ امام ہیں کہ جو یہ آج کے ایام ان سے منسوب ہیں۔ رمضان کے یہ عشرہ امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شب قدر میں میرا مولا اس دنیا سے جا رہا ہے۔ کتنی عظیم راتیں اور کتنا عظیم امام کہ جو ان راتوں میں اپنے رب کی عبادتوں کو اس طرح سر انجام دیا کرتا ہے کہ جس طرح کوئی بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے،
آہوزاری کرتا ہے، گریہ کرتا ہے۔ طالبات، یہ وہ امام ہیں کہ جن سے محبت کرنا حق ہے کہ ان سے محبت کی جائے، حق ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ یہ وہ امام ہیں کہ جنہوں نے ہمیں راستہ دکھایا، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، سیرت معصومین کیا ہے۔ اور ایک روایت مصائب کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار علی علیہ السلام کو سپرد خاک کرنے کے بعد سر پر سیاہ ماما اور دوش پر سیابہ پہنے ہوئے خطاب کرنے کے لیے منبر پر تشریف لائے، آپ نے خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، آج کی رات ایسے شخص کی روح قبض کی گئی ہے کہ گزشتگان میں سے کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہ تھا اور نہ آئندہ کوئی ان کے مقام اور مرتبے کو پہنچ سکتا ہے۔ وہ رسول خدا کے علمبردار تھے، ہمیشہ جبریل ان کے دائیں طرف اور میکائیل بائیں طرف ہوتے تھے۔ وہ ہرگز کسی بھی جنگ سے بغیر فتح کے واپس نہیں لوٹتے تھے۔ خدا کی قسم، انہوں نے کوئی چاندی یا سونا بطور میراث نہیں چھوڑا، انہوں نے صرف 700 درہم چھوڑے ہیں جو سخاوت کرنے کے بعد بچ گئے ہیں۔ اور حضرت کی روح اس روز قبض ہوئی جس رات قرآن نازل ہوا، اسی رات کو نبی یوشع بن نون کی روح کو قبض کیا گیا اور اسی رات عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان کی طرف گئے۔ ہمارا سلام ہو اس امام پر کہ جسے حالت سجدہ میں ضربت لگائی۔ خدا لعنت کرے اس ملعون ابن ملجم پر کہ جس نے شیعوں سے ان کا امام چھین لیا۔ اس خارجی پر خدا لعنت کرے اور آج کے دور کی خارجیت کو نیست و نابود کرے، آج کے دور کے خوارج کو نیست و نابود کرے جو آج کے دور میں وہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح مولا کائنات کو شہید کیا گیا، دین میں تفرقہ پھیلایا، دین کی شکل کو مسخ کر دیا۔ مولا کے صدقے میں پروردگار تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے دور کی خارجیت کو بذریعہ ظہور امام زمانہ ختم کر دے۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے امام زمانہ کا دور دیکھنا نصیب فرما۔ اے پروردگار، مولا کائنات کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اہل بیت کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اے پاک پروردگار، جس نے اہل بیت کا دل دکھایا ان کو نیست و نابود کر دے۔ اے رب کائنات، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مولا کائنات کی شہادت کا واسطہ، ان کے سر پہ لگی ضربت کا واسطہ کہ جس زہر کے اثر سے میرا مولا 3 دن تک تڑپتا رہا، مولا تجھے واسطہ امام کی تکالیف کا، پریشانیوں کا، ہم سب کو امام علی کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی اور ان کے فرزند امام مہدی کی مدد کرنے کی توفیق اور عنایت فرما، ہماری نصرت کر۔ پاک پروردگار، ہم سب پر رحم کر، تمام دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے۔ پاک پروردگار، پرچم غازی عباس کو یوں ہی سر بلند رکھ، بار الہ تمام محبان اہل بیت کو ہمیشہ خوش و خرم رکھ، ان کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما۔ پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب پر رحم کر، کرم کر، عطا کر، ہماری تمام پریشانیوں کو، صدقے میں مشکل کشا حاجت روا مولا کائنات کے دور فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔